बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत का दर्जा हरारत बढ़ चुका है। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से बात हुई, लेकिन अब रोज़ ही इस तरह के बयानात आते हैं, तकारीर की जाती हैं, शोला बयानी देखने में आ रही है और सब कुछ घूम रहा है पैनमा केस के फैसले के गिर्द। फैसला अभी आया नहीं, लेकिन सवालात ये भी हो रहे हैं कि अगर फैसला आएगा तो उसके असरात क्या होंगे आने वाले इलेक्शंस के ऊपर। इस हवाले से प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज़ भी बात हुई, लेकिन आज कुछ नई बातें हैं। आज जहां आसिफ जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि सब कुछ तैयार है, उनके पास करने और कहने के लिए भी बहुत कुछ है, वो करेंगे जब पैनमा का फैसला सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब आज क्रिटिसाइज कर रहे थे जनाब जरदारी साहब को और इमरान खान साहब को, और लोगों को कह रहे थे कि धरने वालों का साथ ना देना। लोधरा में मौजूद थे, उनके क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जनाब इमरान खान कहते हैं कि जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये दोनों मैच फिक्सिंग के माहिर हैं। अब क्या वाकई इस वक्त, और जो अब वक्त आगे आ रहा है तकरीबन 1 साल का, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाकई ही नूरा कुश्ती कर रही है, या ग्लव्स आर ऑफ और एक टफ कंटेस्ट हम देखेंगे अगले साल इलेक्शंस के अंदर, या जब भी इलेक्शंस होते हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। आगे चलकर ये भी कि तनकीद की जा रही है और इस दफ़ा पंजाब पर हो रही है कि पंजाब को क्यों लॉयंस शेयर मिल रहा है नई गैस स्कीम्स के हवाले से। इनके अंदर एक तरीका मुरतब किया गया है और इसी मसले के ऊपर सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने एक ख़त भी लिखा है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब का तीसरा दौरे हुकूमत, इस तरह की डिस्पैरिटी अगर आती है, इनक्वालिटी आती है, तो उससे क्या मैसेज जाता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। चौधरी निसार अली खान साहब ने वीज़ाज़ के हवाले से आज एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा पॉलिसी तब्दील हो चुकी है, उसके कुछ क्लिप्स भी दिखाएंगे आपको और उस पर बात की जाएगी। अफगानिस्तान के हवाले से मौज़ूआत भी ज़ेर बहस होंगे, क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब एजाज चौधरी साहब अब ये फरमाते हैं कि हक्कानी नेटवर्क दोस्त नहीं है पाकिस्तान का। तो सेठी साहब, हमारे पास बहुत कुछ है कहने, सुनने और करने के लिए। जरदारी साहब के पास भी बहुत कुछ है, लेकिन वो कहते हैं हम इंतज़ार करेंगे पैनमा के फैसले का। सारे इंतजार कर रहे हैं, सारे इंतजार कर रहे हैं, और जज हजरात कह रहे हैं वी आर नॉट इन अ हरी। ऑफ कोर्स। ये चिड़िया ने उड़ती उड़ती एक जज साहब की गुफ्तगू किसी से सुनी, अच्छा। वो ये कह रहे थे कि वी आर नॉट इन अ हरी, मगर मेरा ख्याल है सियासी जमातें बड़ी हरी में हैं। सारी बात सेठी साहब, उसके ऊपर पता नहीं कितनी कितनी प्लानिंग की गई है, खास तौर पे पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तरफ से। 1 साल है कि अगर फैसला खिलाफ आता है हुकूमत के तो कितना रगड़ा देना है, किस तरह से रगड़ा देना है, ये इसकी तैयारी तो फिर आपको पता है वो कर ली गई होगी। चले आगे चले, आगे ये चलते हैं सेठी मैं साहब। तो पैनमा के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। हम पैनमा जब तक जजमेंट नहीं आएगी उस वक्त तक मैं कमेंट नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक है, पैनमा के ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जरदारी साहब ये कहते हैं कि उनके पास कहने करने के लिए बहुत कुछ है, पैनमा के फैसले पर जब आएगा तो बात होगी। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब सिंध के दौरे कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की सियासत को देखते हुए इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब दोनों हजरात यानी जरदारी साहब और इमरान खान साहब ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग के माहिर हैं, और इनकी जो सियासी मुखालफत है ये भी दिखावे के लिए। नहीं, देखिए इमरान खान साहब की तो ये एक स्ट्रेटजी है ना कि 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ वो पीछे से आ रहे हैं, वो अगर एक मेन स्ट्रीम पार्टी को नॉकआउट करते हैं तो फिर दूसरी रह जाती है, उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। सो ही हैज़ टू अटैक बोथ पार्टीज़ अपने लिए जगह क्रिएट करने के लिए। ये नहीं कि वो एक को अटैक करें, वो फारग हो जाए और दूसरी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है वो थोड़ी सी उसकी भी जगह ले ले। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टेंटली इमरान खान साहब ने सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ अपने मफाद के लिए, जब उनका ख्याल था कि उनके मफाद में है तो वो बातचीत शुरू कर देते थे और जिसे कहते हैं ना हाथ थौली कर देते थे। मगर एट द एंड ऑफ द डे आपको याद होगा जब जरदारी साहब हुकूमत में थे तो इमरान खान साहब उनकी धज्जियाँ उड़ाते थे, और मगर साथ साथ नून लीग को भी नहीं छोड़ते थे। अब उल्टा है, अब वो नून लीग की धज्जियाँ उड़ाते हैं और पीपल्स पार्टी को छोड़ते नहीं हैं। सो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये कहना कि नूरा कश्ती है, और वो क्या कहेंगे नूरा कश्ती नहीं है, तो वो तो यही कहेंगे। अलबत्ता क्या वो है नूरा कश्ती या नहीं, मैं नहीं समझता नूरा कश्ती है। बिकॉज देखिए कुश्ती हम कल डिस्कशन यही कर रहे थे ना कि स्पेस कैसे क्रिएट होगी। याद है आपको कि ये 3 जमातें हैं, पीपल्स पार्टी क्या कोशिश कर रही है, कौन सी लेनी है उसने, एंड सो ऑन। तो ये 3 वे फाइट नहीं होगी, ये होगी 2 वे फाइट ही। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि 3 वे फाइट हो, और इमरान खान की कोशिश है ये 2 वे फाइट हो। बट सेठी साहब, ये परसेप्शन
جو عمران خان صاحب کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں نورا کشتی کر رہے ہیں. دیکھیے نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اس نیب چیئرمین کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, کورٹ کے اندر بھی بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. وہ نیب چیئرمین بھی دونوں کی یعنی حکومت کی اور پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت وہی ہے عددی اعتبار سے, تو ان کی کنسلٹیشن سے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ نیب چیئرمین نورا کشتی کے ذریعے پھر ایسے نیب چیئرمین نہیں آتے. نہیں, وہ نورا کشتی تو نہیں تھی نا. دیکھیں ایک تو ایک آئینی شک ہے نا یہ تو, کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دی ہاؤس. اب لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ صرف ایک جماعت کا تو نہیں ہوتا نا, وہ تو ساری جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. اب اگر عمران خان لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے تو وہ اگر نون لیگ کے ساتھ مل کے ایک نیب چیئرمین کے اوپر اتفاق کرتے, تو جو باہر بیٹھے ہوتے وہ کہتے ہم نہیں اتفاق کرتے. تو عمران خان صاحب واز پارٹ آف دی اپوزیشن جنہوں نے ایگری کیا تھا اس کے اوپر. جو کمیٹی ہے اپوزیشن کی, ہی واز کنسلٹڈ آن دس. سو اب آپ آج آ کے یہ کہنا کہ جی نہیں وی ڈونٹ اگری اور یہ تو نورا کشتی ہے, اٹس ناٹ رائٹ. لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن کی کنسلٹیشن ہے. زرداری صاحب نے بھی تو گرجے ہیں نا نیب چیئرمین کے اوپر. زرداری صاحب اب گرجے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اپوائنٹ کر کے اور آپ گرجے ہیں. ہاں وہ یہ پر انہوں نے نہیں اپوائنٹ کیا, اپوائنٹ تو میرے خیال نواز شریف صاحب کے زمانے میں, نواز شریف صاحب نے کے زمانے میں, قمر زمان چودھری صاحب ود دی اپروول آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن. اور ظاہری بات ہے لیڈر آف دی اپوزیشن نے بغیر زرداری صاحب کی اپروول کے تو کچھ اگری نہیں کیا ہوگا, ظاہر. لیکن دلچسپ بات ہے سیٹھی صاحب, کیا ہو جاتا ہے پچھلے 1-2-3 سال کے اندر کہ اب زرداری صاحب کمز آؤٹ بلیزنگ, جسے کہتے ہیں نا گنز بلیزنگ کے. یار پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ون بیک دا پیپل, دا ووٹس. اب وہ پالیسی کو نظر نہیں آ رہی. دیکھیں نا اس وقت کیا ہے, نون لیگ کی پالیسی ہے, آپ اگری کریں یا نہ اگری کریں, آپ اس کی اہمیت کے اوپر اتفاق کریں یا نہ کریں. کیا پالیسی ہے؟ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, دیٹ از دیئر پالیسی. پیپل پارٹی کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ ایجنڈا نہیں ہے, مگر اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایجنڈا نہیں ہے. نون لیگ کے پاس اینٹی کرپشن کی بات ہے, مگر ایجنڈا کوئی نہیں ہے ان ٹرمز آف کہ کریں گے کیا, پالیسیز کیا ہیں. سو یہ اس قسم کا ایک خلا پیدا ہوا ہے یہاں, جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے از لاسٹ. پیپلز پارٹی نہ اینٹی کرپشن ایجنڈے کو اس طریقے سے بڑھا سکتی ہے جس طریقے سے نواز شریف, کیونکہ وہ خود ہی از ایٹ دا ریسیونگ اینڈ آف عمران خان's کیمپین. اور پیپلز پارٹی کے بارے میں اور زرداری صاحب کے بارے میں مسٹر 10% سے لے کے آج تک وہ ایک پرسیپشن کریٹ ہوئی ہے, جو اب کے نون لیگ کے بارے میں, میاں صاحب کے بارے میں شروع ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اینٹی کرپشن ایجنڈا تو لے کے چل نہیں سکتی. آپ کو پتہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اینٹی کرپشن کیمپین جو کراچی سندھ میں لانچ کی, اس میں ٹارگٹ پیپلز پارٹی بھی ہو گئی تھی. ایکچولی وہ ٹیرر لنکڈ کرپشن. تو مطلب یہ ہے کہ تو پیپلز پارٹی کیا کرے, کہاں جائے؟ پیپلز پارٹی کو سیٹھی صاحب آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کہاں جائے, پیپلز پارٹی کیا یہ شو کر سکتی ہے؟ جب اگر ہم بالکل مین بات کریں کہ پچھلے 7-8 سالوں میں پیپلز پارٹی نے اگر ڈیولپمنٹ کا بجٹ سندھ کا 1000 یا 1500 ارب کا ہے, کیا پیپلز پارٹی بتا سکتی ہے کہ 1000 یا 1500 ارب کہاں لگا ہوگا؟ یہ تو نواز شریف صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا وہاں جا کے, انہیں کہیں کہ دکھائیں انہوں نے کیا کیا ہے. کڑے اسپتال بنائے ہیں, کڑی یونیورسٹیز بنائی ہیں, کون سی سڑکیں بنائی ہیں, کون سے ہائی ویز بنائے ہیں, کون سی کراچی میں صفائی کی ہے. یہی تو ان کا ایجنڈا ہے, اور پیپلز پارٹی کے پاس جواب ہی کوئی نہیں. مطلب اگر کچرا اٹھانے کے لیے بیریا ٹاؤن کو آنا پڑ رہا ہے کراچی میں, تو پھر پیپلز پارٹی کیا شو کرے گی؟ اسی طریقے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو شو کیس کرنا تھا کے پی کو وہ نہیں کر پائے. چلے میں ایک سیکنڈ کے لیے ان کی بات مانتا ہوں کہ انہوں نے بڑا کچھ کیا ہوا, ٹھیک ہے, مگر کیا پرسیپشن یہ نہیں ہے نا. پرسیپشن یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اٹس دا سیم سچویشن جہاں جیسے پنجاب کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ نون لیگ نے کیا ہے کچھ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرسیپشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. تو میں وہی آئی ول کم بیک ٹو مائی سیم پوائنٹ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوئی دے ناٹ نورا کشتی نہیں ہے. یہ دس از ڈیفینیٹلی اسپیس, کریشن آف اسپیس. عمران کو پیپلز پارٹی بڑا مشکل ہے, پیپلز پارٹی عمران کو اٹیک کرے, جیسے کہ نون لیگ عمران کو اٹیک کرنا مشکل ہے ان کے لیے. وہ اٹیک ہی ہوتی ہے کہ جی آپ دھرنے کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ نیگیٹو پالیٹکس کرتے ہیں, مگر نہ آپ ان کے اوپر کرپشن کے اس طریقے سے الزام لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کہ آگے جی آپ نے ڈیولپمنٹ نہیں کی, وہ بات ہی نہیں کرتے. عمران خان صاحب کی ذات پہ کرپشن نہیں لگ سکتی نا, لیکن وہاں خیبر پختونخوا کے اندر تو کرپشن کے ایشوز ہوئے ہیں. ضیاء اللہ آفریدی کا ایشو ہوا, ان کے سی ایم کے حوالے سے ایشوز آئے, بہت کچھ ہوئے. مگر یہ میں آنیسٹلی تمہیں پوچھوں کہ نون لیگ نے کوئی
کسی طریقے سے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ کون کرتا ہے؟ نون لیگ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے اس قسم کے ایشوز یا عمران خان کے اس قسم کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. کیا انہوں نے انویسٹیگیشنز کی ہیں؟ ان کے لوگ آ کے کوئی بات کرتے ہیں جب یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، طلال چودھری صاحب یا کوئی اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا وہ لے کے آتے ہیں کہ جی یہ سوال ہم لائے ہیں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے؟ ہائی لائٹ کرتے ہیں. حالانکہ ان کے لوگ وہ ہر پروجیکٹ کے اوپر وہ سوال پوچھ رہے ہیں. ویل پریپیئرڈ. ہاں، پریپیئرڈ اور ناٹ پریپیئرڈ ایک پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں. پریپیئر یار یہ میڈیا کے اندر جو پریپریشن ہوتی ہے میں نے دیکھی ہے، کیا بس اڑتی خبریں لگا دیتے ہیں اور وہ مگر پرسیپشن کریٹ ہو جاتی ہے. بٹ نون لیگ تو پرسیپشن بھی نہیں کریٹ کر رہی. بٹ کیا نون لیگ کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف پرسیپشن کریٹ ہونا آسان ہے بنسبت مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیے، ایک ہسٹوریکل بیگیج ہے جو کہ پہلے پیپلز پارٹی کیری کرتی تھی اور اب وہ میاں صاحب کیری کرنا لگ پڑے. عمران خان کے پاس تو ہسٹوریکل بیگیج ہی کوئی نہیں نا، سوائے سیاسی یو ٹرنس کے، جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از ناٹ the same thing as the historical baggage of corruption that یا factually incorrect statements کے. چلو لوگ کہتے ہیں یہ سیاستدان ہے جو مرد بولتے رہتے ہیں، مگر وہ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو دو پارٹیز کا ہی نا، کیونکہ حکومتیں تو دونوں نے کی ہیں. تو ان دیٹ سینس عمران خان کے لیے یہ جو سڑک ہے وہ بڑی کلیئر کٹ ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ اس سڑک کے اندر یہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہتے، کہ اپنے اپوننٹس کو اٹیک کرتے، ان کے ویک پوائنٹس کے اندر ناک آؤٹ کرتے، مگر کچھ اپنا بھی دکھانے کے لیے ہوتا نا، تاکہ کچھ پازیٹیو خبر بھی ہوتی. تو یہ ساری نیگیٹیوٹی کے اوپر ایک پوری الیکشن کی طرف جانا میں سمجھتا ہوں از ناٹ گڈ پالیٹکس. آج شہباز شریف صاحب جب کانگریس کے خلاف مودی گیا تھا تو وہ ایک پرفارمنس لے کے گیا تھا اور اوپر سے ان کی کرپشن کو کرٹیسائز کر رہا. ایسے ہی ہے نا آج بھی نریندر مودی جو ہے وہ اپنا پرانا ہندوتوا ایجنڈا ساتھ چلا رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا بھی چلا رہا ہے. دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ ہو رہی ہیں. تو یہاں عمران خان صاحب کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ نہ پارٹی کو آرگنائز کیا ہے، نہ دوسرا ایجنڈا جو ہے اس کو ابھرنے دیا، مگر صرف ایک نیگیٹو چیز چلائی جا رہی ہے. آج شہباز شریف صاحب لودھرا میں موجود ہے. یہ ساؤتھ پنجاب مسلم لیگ نون اب اس آخری جو ایک سال ہے اس کے اندر کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے آج وہاں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کی، انہوں نے زرداری صاحب کے حوالے سے بھی بات کی بغیر نام لیے، لیکن آف کورس ون کین ٹیل وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ذرا دیکھیے. ایک ایسے پارٹی کا صدر جو خود بہت بڑا کھلاڑی رہا، مگر جب لاہور میں پی سی ایل کا انعقاد ہونے لگا تو اس کی مخالفت کر دی کہ اس کی نہیں ضرورت اور یہ بڑی بے وقوفی ہے. اور لاہور میں جب میٹرو بس بنی تو کہنے لگے یہ ایک جنگلہ بس ہے، جنگلہ بس، اور دن رات جنگلہ بس کہتے رہے. اور اب مجبور ہو کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اب پشاور میں 4 سال بعد شروع کر رہے ہیں. ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر پنجاب میں سڑکیں بنائی جاتی ہیں کمیشن لے کر، پنجاب میں ترقیاتی کام ہوتے ہیں رشوت لے کر. میں نے جواب میں کہا کہ جناب پنجاب بھی آپ کا گھر ہے، دن رات یہاں پر آئیں، مگر پہلے کراچی کا کوڑا کرکٹ صاف کروا لیں، اس کے بعد دوسری بات کریں. سیٹھی صاحب دو باتیں، یہ کتنا زیادہ مسلم لیگ نون بینیفٹ کرے گی پنجاب کے اندر جس طرح سے گورننس ہوئی ہے؟ 2008 اور 13 کے اندر تو بینیفٹ کیا، وفاق میں حکومت بنا لی، اب کتنا بینیفٹ کرے گی؟ کیونکہ بہت ساری ایشوز اس دوران مزید ہوئے ہیں. دیکھیں مال ٹاؤن کا ایک ایشو ہوا، وہ پنجاب کے اندر ہوا، لاہور کے اندر ہوا. ڈیولپمنٹ کے اوپر دوبارہ الیکشن جیتا جا سکتا؟ صرف ڈیولپمنٹ کے اوپر نہیں جیتا جا سکتا، نہ ہی صرف کرپشن اینٹی کرپشن میجرز کے اوپر جیتا جا سکتا. اگلی الیکشن ول بی اے ملٹی فیسیٹڈ افیئر. اس میں ریجنز، اس میں طبقات، اس میں اربن رورل، اس میں ڈیولپمنٹ، اس میں کرپشن، بڑے بڑے ایشوز آئیں گے. میں نہیں سمجھتا اس سٹیج پہ کسی کو بھی پریڈکٹ کرنا چاہیے کہ اگلی الیکشن میں کیا ہوگا. آج اگر الیکشن ہو تو نواز شریف جیتے گا، مگر کل اگر ہو مجھے نہیں پتا، کیونکہ کل میں پینما بھی آ سکتا ہے اور بھی بہت سے ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں جو آ سکتے ہیں. سو آئی کانٹ سے.
مطلب پینما نے ٹھیک ٹھاک ڈینٹ مطلب حکومت کو سٹنگ گورنمنٹ کو ڈال دیا ہے اس حوالے سے. مطلب ظاہر ہے یار، ایک سال سے پچھلے اپریل سے لے کے اب تک پینما ہر روز عمران خان صاحب کو ٹی وی پہ آ کے ایک موقع ملا ہے، اور زرداری صاحب کو اور اعتزاز احسن صاحب کو سب کو موقع ملا ہے. تو وہ پنچنگ بیگ تو بن گیا نا وہ. اور پھر فرینکلی جس طریقے سے ڈیفنس پیش کی گئی ہے نون لیگ کی، اس میں بہت سی ہولز ہیں اس کے اندر، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہاں دیکھیے، وہ کہتے ہیں جی کہ 20 سال 30 سال پرانا ریکارڈ ہم کہاں سے لائیں. بات بالکل صحیح ہے، مگر یہ بات پسند نہیں آتی نا لوگوں کو. اب پرسیپشن ہی ہو جاتی ہے، لو جی ایک ہی گل ہوئی، حالانکہ قانونی طور پہ 10 سال سے پہلے کا ریکارڈ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نمبر 1. نمبر 2، بڑے آسانی سے یہ کہہ سکتے تھے کہ جی جب ہمیں گرفتار کیا گیا مشرف صاحب نے سارا ریکارڈ وہ لے گئے، ان سے پوچھئے کہاں ریکارڈ. ٹھیک ہے نا، تو بات شاید یہ کسی سٹیج پر باہر کہا گیا ہے، شاید کورٹ کے اندر، مجھے کورٹ کے اندر کہہ دینا چاہیے تھا جی وہ لے گئے تھے ان کو کہ یہ لے کے آئے. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ مگر لوگ نہیں مانتے نا اس بات کو. یہ ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے جہاں سچ بیکمز irrelevant، اور ایک شک کی نگاہ سے سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یو آر presumed to be guilty, prove your innocence. وہ inquisitorial قسم کی proceedings نیب والا قانون ہو جاتا ہے. نیب والا قانون پھر لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ہونا چاہیے، حالانکہ بالکل نہیں، مگر پھر یہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے ججز کے اوپر. اوکے، مجھے بریک کا وقت ہے یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ بات چوہدری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے ہوگی، ویزاز کے حوالے سے. ایک بہت بڑا ایشو رہا، حسین حقانی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھ دیا جس کے بعد کہا گیا کہ ویزاز جاری کیے گئے جناب گیلانی صاحب کے دور میں، حقانی صاحب کے پاس اسپیشل پاس تھیں. کتنا ریورس کیا ہے سچویشن کو اس حکومت نے، خاص طور پہ چوہدری نثار علی خان صاحب نے، اس پہ بات ہوگی. اور صرف کیا پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کرنا درست ہوگا اس معاملے میں، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے. ویزاز تو دور کی بات، لوگ شاید ویزاز کے بغیر بھی آتے رہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. آج وفاقی وزیر داخلہ جناب چوہدری نثار علی خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، مختلف ایشوز کے اوپر بات کی، لیکن ویزاز کا ایشوز کیونکہ ریسنٹلی رہا ہے، میں چاہتا ہوں ایک بریف بات اس پہ ہو. چوہدری صاحب کیا کہہ رہے تھے، ذرا ایک کلپ دیکھیے. میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ لوگ غیر ممالک سے بغیر ویزا کے، بغیر پراپر ڈاکومنٹیشن سے آتے تھے، یہاں ملی بھگت سے یا ویزا ایئرپورٹ میں مل جاتا تھا یا جعلی کاغذات سے پاکستان کے اندر داخل ہو جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. کسی کی بھی غلط ڈاکومنٹیشن ہو، اور یہ 2 سال سے رائج ہے اب طریقہ کار، اس کو اگلی فلائٹ سے ہی ہم واپس بھیج دیتے ہیں. ویزاز کے اجراء میں نے کہا کہ 2014 میں مجھے میرے نوٹس میں آیا تو یہ نوٹیفیکیشن میں نے فوری طور پہ کینسل کر دیا. اب کسی کو جرت بھی نہیں ہے اور توفیق بھی نہیں ہے کہ غیر ملکی ایلینز کو ایز انڈاکومنٹڈ ایلینز وہ جہاز بھر کے پاکستان بھیجیں. یہاں 2 باتیں ہیں سیٹھی صاحب. یہ صرف محض حکومت کے اوپر ہوتا ہے اس وقت کے پرٹیکولر حالات، یہ کہا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی ڈیفنس کیا لے سکتی ہے کہ اس وقت حالات اور تھے، آج حالات اور ہیں، حکومت کو وہ چیلنجز نہیں ہیں، اس وقت اور ایشوز تھے، لہٰذا یہ اجازت شاید دینی پڑی ہے، امریکہ کی طرف سے پریشر تھا یا مختلف ممالک کی طرف سے لوگوں کا آنا ہوتا تو لوگوں نے. یہ ڈیفنس ٹھیک ہے؟ یہ ڈیفنس تو کوئی نہیں ہے یار. ڈیفنس تو ایک ہی ہے کہ ہر بندے کو اس کی جب ویزا دیتے ہیں تو جیسے باقی دنیا میں ممالک میں ویزا پروسیجرز ہوتے ہیں وہ پروسیجرز فالو کیے جائیں. البتہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ملٹری ایشوز ہوتے ہیں جہاں یا ڈپلومیٹک ایشوز ہوتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کو سہولتیں دی جاتی، اس قسم کی اسکروٹنی نہیں کی جاتی. اگر امریکہ کی طرف سے کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل نے آنا ہے یا امریکن سینٹر کے لیے کسی نے آنا ہے تو وہ منیمل تکلیف دی جاتی ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ ہماری طرف سے کسی نے ایمبیسی میں جانا ہے وہاں کام کرنے کے لیے یا کسی نے قونصلیٹ میں جانا ہے تو منیمل آگے سے تکلیف ہوتی ہے. جب فارن آفس ایک شہر ملک کا اپنے کسی بندے کو بھی فارن آفس ریکمینڈ کر دیتے قسم کی گارنٹی ہوتی ہے وہ، تو پھر وہ اس کو نہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دس از دا ورلڈ اوور. اب یہاں کیا ہوا، فارن آفس کا کیا رول تھا، انٹیریئر منسٹری کا کیا رول تھا، پرائم منسٹر آفس کا کیا رول تھا، امبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس کا کیا رول تھا، ڈیفنس اٹیچی واشنگٹن ایمبیسی میں اس کا کیا رول تھا، آئی ایس آئی کا کیا رول تھا، ڈی جی آئی ایس آئی کا کیا رول تھا. یہ سارے سوال جو ہیں یہ ابھی تک کلیئر کٹ نہیں بات سمجھ آئی. یہ بات سمجھ آئی ہے کہ بہت سے لوگ آئے
ان کو جیسے چوہدری صاحب نے کہا کسی کو ایئرپورٹ پہ ویزا مل گیا, کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, آفیشلی فیسیلیٹیٹ کیا گیا. آفیشیل تو صرف گورنمنٹ آف پاکستان کر سکتی ہے نا, ایون دا ملٹری کی ناٹ آفیشلی فیسیلیٹیٹ اینی ون. اٹ کین ورک تھرو دا گورنمنٹ آف پاکستان, بٹ کسی کو نہ روک سکتی ہے نہ کسی کو الاؤ کر سکتی ہے. جو بھی کرنا ہوتا ہے تھرو دی گورنمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پرائمری رسپانسبلٹی فار دس ریسٹس ود دی سویلین گورنمنٹ. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت سویلین گورنمنٹ کے کیا ایشوز تھے. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کی پالیسی یہ تھی کہ امریکہ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, امریکہ کو ناراض نہیں کرنا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی پالیسی کی, امریکہ کو ساتھ رکھنا ہے, امریکہ کو ناراض نہیں کرنا. تو دونوں ایک ہی صفحے پہ تھے. البتہ تھوڑا سا فرق تھا. فرق یہ تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ اس لیول تک ساتھ رکھنا ہے اور انٹیگنائز نہیں کرنا جہاں تک ہمارے ملٹری کے مفاد میں ہے, اور ملٹری کے مفاد کو دیکھا جاتا ہے پاکستان سے انٹرسٹ. سویلین حکومت جب دیکھتی تھی تو وہ کہتی تھی ان دی انٹرسٹ آف دا سویلین گورنمنٹ. اب سویلین گورنمنٹ جب ہے تو سویلین گورنمنٹ کے انٹرسٹ دو قسم کے ہوتے ہیں نا. ایک تو اپنے آپ کو ملٹری ان روڈ سے پروٹیکٹ کرنا, جو کہ ہماری ہسٹری رہی ہے سول ملٹری کی. اب ٹیک سیکنڈ لیٹ می فنش. اور دوسرا یہ جو کہ الزام لگانا کہ آپ امریکہ کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف اگینسٹ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی, جس کے اوپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تنقید ہو رہی تھی. دس واز دا چارج آن آصف زرداری اینڈ واٹ واز میمو گیٹ. حسین حقانی کو یہی چارج تھا نا کہ جی تسی تے امریکہ دے نال مل کے سانو تسی مطلب انڈرمائن کرنا چاہ رہے تھے, کارنر کرنا چاہ رہے تھے. تو اس لیے دس واز دی ایشو. سول ملٹری ایشوز ٹینشنز اس کی رہی ہیں نا, اٹس ناٹ سم تھنگ نیو. تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کی حکومت نے شروع آتے ساری غلطیاں کی. غلطی کون سی کی؟ اٹس امپورٹنٹ بیکاز میں سمجھتا ہوں ہماری یہ جو نئی حکومت آئی ہے نواز شریف صاحب کی, انہوں نے بھی کچھ غلطی کی. 4 سال تو ان کو بھی ہو گئے نا. تو انہوں نے کیا غلطیاں کی, انہوں نے کیا غلطیاں کی, پھر کیسے وہ بھی ڈی اسٹیبلائز ہو گئے, یہ بھی ڈی اسٹیبلائز ہو گئے. اگر آپ چاہیں گے تو ہم ڈسکس کر لیں گے. وہ تو شاید ایک علیحدہ پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ ملک میں سیاسی حکومتیں ڈی اسٹیبلائز کن عناصر کی وجہ سے یا کس طرح ہوتی رہی. سمجھ کے کن عناصر کی وجہ سے, کن وجوہات کی بنا, کن وجوہات کی وہ کیا وجوہات کے اندر کچھ عناصر بھی شامل ہوں. ہاں, اور وہ کیوں ایسے کیوں کیا گیا, کس کی کیا ضرورت تھی کہ ڈی اسٹیبلائز ایسی چیزیں کرنا جس سے خود ہی بندہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چلیں, آپ جب کہیں گے تو پھر ہم بات کر لیں گے. ہاں نہیں ضرور بات کریں گے, لیکن مگر ایشو یہی تھا اس وقت. لیکن یہ کریڈٹ پھر اس حکومت کو جاتا ہے چوہدری صاحب کو جی کہ انہوں نے بڑی ریوائز کر دی ہے ویزا پالیسی. اب کوئی اس طرح نتھے بیل کی طرح نہیں اٹھ کے آ سکتا. نہیں, چوہدری صاحب نے کیا کیا ہے, چوہدری صاحب نے وہی کیا ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اس وقت یو ایس پاکستان ریلیشنز اس قسم کے نہیں ہے نا, ٹائٹ ہے نا اس وقت. ہم بھی ہارڈ ٹو پلے کر رہے ہیں, امریکہ بھی ہارڈ ٹو پلے کر رہا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں, ڈیلز بھی کرنا چاہتے ہیں, آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں. ابھی امریکہ نے آپ کے آخری $300 ملین رہتے تھے ٹرانش کے کولیشن سپورٹ فنڈ کے, وہ روک لیے. آگے اور بھی باتیں ہو رہی ہیں. امریکہ ایک طرف آپ کے فنڈز روک رہا ہے, دوسری طرف کہہ رہا ہے ہم آپ کے ساتھ لیوکریٹو انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں, انسینٹیوائز کرنا چاہ رہے ہیں. ادھر سے بھی ہم تیار ہیں انسینٹیوائز ہونے کے لیے, مگر ہم سمجھتے ہیں کچھ ایسے ایشوز ہیں جہاں جتنی مرضی آپ انسینٹیوائز کریں, ہم نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. یہ دس از دا اسٹف آف ڈپلومسی اینڈ نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان ورسز نیشنل انٹرسٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, number one. Then the national interest of Pakistan as seen by the military establishment and the national interest of Pakistan as seen by the democratically elected government of Pakistan. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. And the national interest as seen by the media, Pakistan. And the national interest as seen by one Mr. Najam Sethi, جو سب سے اتفاق نہیں کرتے. ہاں, جن کا مختلف سب کے نیشنل انٹرسٹ کے ڈیفینیشن میں بڑی حقیقت ہے اور کچھ ڈرامہ بازی. ٹھیک. سیٹھی صاحب, اب بات امریکہ کی ہو ہی رہی ہے, یا تو امریکہ میں پاکستان کے سفیر جناب اعزاز چودھری صاحب, اب وہ ریسنٹلی ان کی اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی ہے ایز ایمبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے حقانی نیٹ ورک جس کے بارے میں بہت باتیں کی جاتی رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے, کہ وہ شاید ایک زمانے میں کہا گیا ویریٹیبل آرم ہے پاکستان میں پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کا, لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک ہمارا دوست نہیں ہے. تو دیٹس اے میجر شفٹ دین. نہیں, دیکھیے, اٹ از اے شفٹ. آئی ووڈنٹ کال اٹ اے شفٹ, بٹ آئی ووڈ سرٹنلی سے کہ اب تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے. کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ وہ زمانہ یاد ہوگا کہ ایڈمرل ملن نے جاتے جاتے آن دی ایو آف ریٹائرمنٹ کہا تھا کہ حقانی نیٹ ورک کوٹ آن کوٹ انگریزی
از اے ویریٹیبل آرم آف دی آئی ایس آئی. مطلب ہے کہ آئی ایس آئی کا ایک رائٹ ہینڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ زمانہ اور امریکن فرسٹریشن ود دیٹ. اور آج کا زمانہ جبکہ ہمارے امبیسڈر ٹو دا یو ایس جو کہ پہلے ہمارے فارن سیکرٹری رہے ہیں, جو کہ ظاہر ہے از این انسائڈ پلیئر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک ہمارے دوست نہیں ہیں. چھوڑیے بینگ این آرم, ہمارے دوست بھی نہیں ہیں. ہاں, اور ان کے سینٹرل کمانڈ کے جنرل جو ہیں, جنرل جوزف واٹکس, وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی حقیقت ہے کہ حال میں ریسنٹ پاسٹ میں پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے حقانی نیٹ ورک کے بارے میں ہمارے ساتھ کچھ ایریاز میں تعاون کیا ہے, اور they have helped us in some ways. And implying کہ وہ جو پرانا تھا نا ویریٹیبل آرم آف دی آئی ایس آئی, وہ نہیں رہا ہے حقانی نیٹ ورک. میں سمجھتا ہوں یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, بیکاز امریکہ کا اور افغان گورنمنٹ کا مین ایشو یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک از سینٹرل ٹو دی طالبان, اور وہ پاکستان میں بیٹھ کے سارا کچھ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر انہوں نے ہمارے گھس بیٹھیے جو ان کو پناہ دی ہوئی, اور وہ ہمارے خلاف ٹیررزم کر رہے ہیں. اور اگر اب یہ اسٹیبلش ہو جائے اور امریکہ یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ پاکستان از ایکچولی ناٹ فیسیلیٹیٹنگ دی حقانیز, پناہ دینا ایک بات ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا فار اٹیکس آن امریکن فورسز وہ اور بات, اور دوسری بات یہ بھی کہ مے بی ایون ہیلپ ٹو اسٹاپ اٹیکس. دیکھیے تین چیزیں نا, پناہ دینا اور ہمیں نہیں پتہ جی آئیں جائیں ہم کچھ نہیں کر رہے, نہ ہیلپ کر رہے ہیں نہ اسٹاپ کر رہے ہیں. دوسری پالیسی, ہم ہیلپ کر رہے ہیں, ہماری ایجنسیاں ان کو ہیلپ کر رہی ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, ادھر اٹیک کریں, انڈین کانسولیٹس کو اٹیک کریں, فلانا کریں, ٹھیک ہے, اور پھر پناہ دے رہی ہیں. اور تیسری یہ کہ چھوڑ دیجئے ہیلپ کرنا, یہاں رکاوٹ, اوپنلی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا, مگر ان کے راستے میں رکاوٹیں کریٹ کی جا رہی ہیں تاکہ سپیس کھل جائے فار نیگوسیشنز. مطلب ان کو مجبور کیا جائے کہ ان کو آہستہ آہستہ کسی طریقے کے ساتھ نج روک کے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر کے وداؤٹ اوپنلی انٹیگنائزنگ دی حقانی نیٹ ورک اینڈ دی افغان طالبان نہیں وہ ظاہر ہے سیم. تو وداؤٹ ڈوئنگ دیٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا پریشر, تھوڑا انسینٹیو, تھوڑی اسپیس کریٹ کرنا, تھوڑا نج کرنا, تھوڑا سا پروٹیکٹ کرنا. تو یہ اٹ از اے فار مور کمپلیکیٹڈ اینڈ کمپلیکس پالیسی ناؤ. میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے گڈ پالیسی, اور اسی پالیسی کے تحت آگے بھی بڑھنا ہے, بیکاز ایونچولی جو ٹارگیٹ ہے امریکہ کا اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کا وہ کیا ہے, ایک ہی ہے کہ ٹو ہیو اے انڈیورنگ پیس, اے سیز فائر اینڈ این انڈیورنگ پیس, جس کے ساتھ طالبان, کیونکہ دے آر فورس ٹو ریکن ود, ان کو آپ وش اوے نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ چاہتے ہیں کہ طالبان آئی ایس بن جائے اور پھر سب کے گلے میں پڑ جائے, اور یہ حقانی نیٹ ورک کو جو آپ تھوڑا بہت روکتے ہیں وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. نہ وہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے, نہ یہ ہے کہ افغانستان کو اوور رن کر دیں طالبان, بیکاز وہ پھر آپ کے ساتھ پرانا پرابلم واپس آ جائے گا. نہ یہ ہے کہ ناردرن الائنس اینڈ پرو انڈیا فورسز افغانستان کو طالبان فارغ کر کے وہ سیز کر لیں اور پھر انڈیا افغانستان بیکمز این انڈین آؤٹ پوسٹ, تو آپ دونوں بارڈرز پہ سکویز ہو جائیں. تو یہ اٹس اے کمپلیکس گیم. اچھا کمپلیکس گیم. میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ اس کی کمپلیکسٹی کو پہلی دفعہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ان کے مفاد میں ہے از ناٹ نیسیسریلی ان پاکستان انٹرسٹ. پاکستان بلڈی مائنڈڈ نہیں ہو رہا, پاکستان کے جینیون نیشنل سیکورٹی کنسرنز ہیں. وہ اور بات ہے کہ پہلے وہ ایک طریقے سے دیکھتے تھے, مگر اب ان کے نیشنل سیکورٹی کنسرنز وہ ریئلسٹک ہو گئے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو نیگوشیٹ کیا جائے وداؤٹ انکریزنگ دا پرابلم بٹ آلسو وائل ایڈریسنگ دا پرابلم. مطلب ملٹری ریزنز بھی ہیں, ملٹری ڈیفیکلٹیز بھی ہیں اس معاملے میں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات اس حوالے سے بھی ہوگی, بات اس حوالے سے بھی ہوگی کہ پنجاب کو تنقید کی جا رہی ہے پنجاب پر کہ نئے گیس سکیمز کے اندر پنجاب کا شیئر زیادہ ہے. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت, تیسرا دور حکومت, یہ الزام کیوں لگ رہا ہے؟ مراد علی شاہ صاحب خط بھی لکھ چکے ہیں انہیں اس حوالے سے. بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریکس پہ جانے سے پہلے میں نے کہا کہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کو کہ انہوں نے گیس کنیکشنز کے حوالے سے یا گیس سکیمز کے حوالے سے میجر شیئر دیا ہے پنجاب کو, اور 97 کہا جا رہا ہے کہ نیشنل گیس ایکسپینشن سکیمز ہیں 37 ارب روپے کی تقریباً, اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا میجر حصہ اب تک جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ یہ کہ وہ پنجاب کے لیے دیا گیا ہے.
کیا یہ تاثر درست ہے یا نہیں؟ اس سے کتنا وفاق کو نقصان ہوگا، مسلم لیگ نون کو؟ کیا اگر یہ پریکٹس اڈاپٹ کی گئی ہے تو کیا یہ درست عمل ہے؟ اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو کہ اپنے تیسرے دورے حکومت کے اندر ہیں، سیٹھی صاحب جو ڈیٹیلز اب تک سامنے آئی ہیں اطلاعات کے مطابق، یہ کیا امپریشن کریٹ کر رہا ہے؟ یہ جو ڈیٹیلز آئی ہیں اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نون لیگ حکومت گیس کنیکشنز کو ایز الیکشن ریلیٹڈ پروجیکٹ چوتھے سال میں آ کے اب وہ گیس کے کنیکشنز دینے شروع کر دیے۔ دیکھیے یہ گیس کنیکشنز دینا فار ڈومیسٹک کنزیومرز یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ مشرف صاحب کے زمانے میں شوکت عزیز صاحب کی یہ پالیسی تھی، مشرف صاحب کے دور میں اوور 1.25 ملین نئے گیس کنیکشنز دیے گئے۔ دس از اے میجر ووٹ کیچنگ ایکسرسائز، جیسے ہر جگہ پہ بجلی لانا از اے میجر ووٹ کیچنگ ایکسرسائز، گیس لانا اور گیس پائپ لائنز لگانا، مگر گیس پائپ لائن لگانا ریموٹ ایریاز میں از اے ویری ایکسپینسو پروپوزیشن اور اکنامکلی ناٹ فیزیبل۔ اسی لیے انڈیا فار ایگزامپل، انڈیا کے اندر گیس پائپ لائنز نہیں ہیں۔ کتنے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ یہاں ہم ٹیک فار گرانٹیڈ کرتے ہیں کہ جی وہ فلانی پنڈچ گیس لگوا دو، جی ایم این اے بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے کہ جی گیس پائپ لائن پائپنگ کرائیں جی، پائپنگ کرا دیتے ہیں، 2-3 سال گیس ہی نہیں آ رہی پیچھے سے، پر پائپنگ ہو گئی ہے، پیسے خرچ ہو گئے ہیں، کمیشنیں لے لی گئی ہیں، سڑکیں توڑ دی گئی ہیں، پھر سڑکیں بنا دی گئی ہیں اور گیس پائپ لائن لگی ہوئی ہے اور کوئی گیس نہیں آ رہی کیونکہ گیس شارٹ سپلائی۔ اب پائپ لائنز بنا دینا تو لمبے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پروگرام سے، پی ایس ڈی پی ادھر سے اور بھی ہیں، سوئی سدن سوئی ناردن، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ لگائیں۔ یہاں ایک چیئرمین تھے سوئی ناردن کے، ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ایکسٹینشن اپنی لیتے رہتے تھے ایز ایم ڈی بائی گیونگ گیس کنیکشنز ٹو منسٹرز، اور ان کے جن کے انہوں نے پنڈاچ، ٹھیک ہے۔ 1 منٹ رہ گیا سر صاحب۔ اچھا، تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ الیکٹرل ایکسرسائز ہے، یہ گیس کنیکشنز کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ گیس جو ہے، نیچرل گیس جو آپ کی ہے، دس از فار انڈسٹریل یوز آل اوور دا ورلڈ، دس از دا چیپسٹ سورس آف انرجی فار انڈسٹریل یوز۔ ڈومیسٹک کنزیومرز کو مارکیٹ ریٹ پے کرنا چاہیے، انڈسٹری کو سبسڈائز کیا جاتا ہے، ڈومیسٹک کنزیومرز کو نہیں کیا جاتا۔ انڈیا میں ہر گھر میں آپ چلے جائیں، کہیں گیس پائپ لائن نہیں ہے، دے آر ایل پی جی، وہ سلنڈرز ہیں گیس کے، اس کے ساتھ وہ چلتا ہے اور وہ مارکیٹ ریٹ سے ملتے ہیں، اور وہ انڈیا نے لانگ ٹرم اگریمنٹس کی ہوئی ہیں ود سپلائرز آف پیٹرولیم گیس اینڈ ریسٹ آف اٹ، اور وہ لمبی پائپ لائنز بن رہی ہیں، سمندر سے آتا ہے، پھر وہ کمپریس ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ آگے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ یہ واحد ون آف فیو کنٹریز ان دا ورلڈ جہاں گیس شارٹیج ہو گئی ہے، بیکاز آپ اس قسم کی پولیٹیکل الیکشنئرنگ سٹنٹ کرتے ہیں آپ، بٹ اینڈ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ الزام صحیح ہے کہ یہ 37-40 بلین کے اب گیس پائپ لائنز اور کنیکشنز دیے جا رہے ہیں، اور یہ بالکل اٹ از الیکشن ریلیٹڈ اینڈ اٹ از پنجاب فوکسڈ، اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے میں نے کہا میاں نواز صاحب کی کسی کو گیس کنیکشنز نہیں ملنے چاہیے، سلنڈرز ملنے چاہیے اور پے کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔